बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान भर के जो जंगलात हैं वो आग की लपेट में हैं। आग जंगलात में क्यों लगती है, वजूहात क्या हो सकती हैं और आग पे कैसे काबू पाया जा सकता है। इंसानी ज़िंदगी पे जंगलात के जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं, इनके हवाले से हम बात करेंगे। माहिरीन जंगलात आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आम जो लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जंगलात हमारी ज़िंदगियों के लिए कितने ज़रूरी हैं और मकामी लोगों का क्या किरदार बनता है जब जंगलात को आग लगती है। जंगलात को बचाने के लिए मकामी लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ पनियोला में, जो यूनियन काउंसिल है बनाखा, और यहाँ रिजवान मिर्ज़ा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। रिजवान साहब, आप क्या कहते हैं कि जंगलात को बचाने के लिए आप लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ मैंने देख रहा था कि आग भी लगी हुई थी। पिछले दिनों यहाँ पे आग लगी थी, जो कि जंगलात वालों ने ज़ाती दिलचस्पी लेके तो इस पे हमारा जो हौसला अफजाई किया और इसके बारे में आगे भी कोशिश करते हैं कि आइंदा भी ये जंगलात बचे रहें। जी नाज़रीन, खूबसूरत जंगल में मैं मौजूद हूँ। हर तरफ अगर देखें तो हरे भरे दरख्त हैं, खूबसूरत ये दरख्त नज़र आते हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ आग भी मुझे नज़र आई है, यहाँ पे मौजूद हैं। आग क्यों लोग लगा लेते हैं, मकामी लोगों का क्या किरदार बनता है। एक मकामी फ़र्द है मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं कि ये जो यहाँ आग भी लगी हुई है, आप लोगों का जो किरदार बनता है, आप वो पूरा रोल दे रहे हैं। नज़र तो आ रहा है हरे भरे दरख्त हैं, लेकिन ये रकबा मुझे जला हुआ नज़र आ रहा है। आग जो लगी है वो तो अपना परवेज़ कियानी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोई पता नहीं वो थी अपना कोई ये जंगली जानवर हैं, कोई छोटे छोटे होते हैं जो जनाब बंदे को अगर काट त्रे डालियाँ जो थी वो उनका जो कुप्पा था, वो कहते हैं कि मैंने उनको आग लगाई है। और आग लगाने के बाद मैं जाकर अपना घास काटना शुरू हो गया हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जब देखा है तो पूरे इलाके में आग फैल चुकी थी। तो मैं ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि हमारे जो मकामी लोग हैं मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की कभी भी जो है ना लापरवाही से काम ना लें, बल्कि ये जो जंगलात हैं ये हमारे लिए कौमी सरमाया हैं, ये माहौलियात को ठीक करने के लिए हैं, ये माहौल को ठीक करने के लिए हैं, ये आबो हवा को ताज़ा रखने के लिए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमें हमारा ईंधन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हमें ये काम आने वाली हैं। तो जिस तरह जंगलात वालों ने हमारे साथ तामन किया था, जिस तरह हमारे मकामी लोगों ने ये मिलकर आग बुझाई थी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आइंदा के बाद सब लोगों से ये जो गिरदोनवा में हैं उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बहुत मुताद तरीके से जंगल की देखभाल करें। ये जंगल जो है ये जंगलात वालों को काम नहीं आएंगे, बल्कि हमें मकामी लोग जो हैं हम लोगों को ये काम आएंगे। खूबसूरत जंगलात हमें नज़र आ रहे हैं और जो छोटे पौधा जाते हैं वो भी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। मकामी लोग किस तरीके से इन जंगलात की हिफाजत में रोल अदा करते हैं, कैसे जंगलात के महकमे से ये लोग तावन करते हैं। चूँकि मुझे यहाँ जंगल में घर भी नज़र आ रहे हैं और इन घरों की वजह से जंगलात तबाह हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हर तरफ देखें तो जंगलात बचे हुए नज़र आते हैं। एक और मुकामी फ़र्द मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मिर्ज़ा गयास अहमद। मिर्ज़ा साहब, हर तरफ देखें तो हरियाली हरियाली है, खूबसूरत जंगलात नज़र आ रहे हैं। क्या ये मुकामी लोगों के किरदार की वजह से है, जंगलात के साथ ताउन करते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो जंगलात वालों का हम बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं
کہ جنہوں نے تعاون کیا اور یہاں پہ پورے ایریے میں جو ہے نا درخت لگوائے اور اس ایریے میں بھی سب درخت لگوائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر جنگلات والے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں اور بھرپور طریقے سے ہم یہ کوشش کریں کہ یہ جنگلات جو ہے نا محفوظ رہیں، چونکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ جنگلات بہت ضروری ہیں. پاکستان بھر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جنگلات کتنا ضروری ہیں اور لوگوں کو کیا میسج آپ دیں گے کہ پنیالہ سے ہو کے یہ خوبصورت جنگلات ہیں، آپ لوگوں نے بھی تو بچانے میں کردار ادا کیا ہوا ہے، باقی لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طریقے سے جنگلات کی حفاظت کی جائے؟ جی سب لوگوں سے میں نے یہی کہا کہ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم سب مل کے اس کو بچا سکتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ خالی فارسٹ گارڈ جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مقامی لوگ جو ہے نا، جو بھی آدمی جو ہے نا گھر میں ہے موجود ہے، وہ دیکھے ان میں دن میں تقریباً 1-2 بار چکر لگائے، دیکھے ان چیزوں کو. یہ پودے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا عرصہ پہلے لگائے گئے تھے تو کتنے بڑے ہو گئے. تو یہ کسی وقت بہت بڑا جنگل بن جائے گا جو ہماری آب و ہوا کے لیے، ہماری آکسیجن کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے، ایندھن کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے ہی کام آئے گا. جنگلات والوں کے کام کوئی چیز نہیں آئے گی، نہ گورنمنٹ کے کسی محکمے کا کام آئے گی. جو بھی کچھ ہے یہ سب ہمارا ہے اور ہمارا ہی کام آئے گا. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سب مل کے اس کو بچائیں. جی ناظرین، درخت کتنے ضروری ہیں، جنگلات کی حفاظت کیسے کی جائے، کیسے لوگوں کو انوالو کیا جائے کہ درختوں کی حفاظت کی جائے تاکہ جو جنگلات ہیں وہ ہمارے ملک کا بڑا سرمایہ ہیں. ڈی ایف او ظاہر خان جو راولہ کوٹ میں ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ظاہر خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جنگلات سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہیں، اور یہ جو جنگل ہے جہاں ہم کھڑے ہیں ہر طرف دیکھیں تو ہریالی ہریالی ہے، یہ کیسے بچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ بنیادی طور پر درخت ہی زندگی ہے، اور واحد ذریعہ جو نیچرل ذریعہ ہے آکسیجن پیدا کرنے کا وہ درخت ہے. اور ظاہر ہے ہر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، تو اگر یہ درخت نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی زندگی ختم ہو جائے گی. یہاں الحمدللہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا کلوئر بھی بہت خوبصورت کلوئر تیار ہو رہا ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں ہمارے پرانا جنگل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے جنگل جن کو ہم کہتے ہیں نارمل فارسٹ، اور ویسی اور چاروں اطراف میں الحمدللہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں. اس کی جو 2-3 میں سمجھتا ہوں وجوہات ہیں. ایک تو الحمدللہ یہاں کا جو محکمہ جنگلات کے جو ملازمین ہیں، جو ہم سے پہلے لوگ رہے ہیں، ان کی انٹرسٹ ہے کہ مختلف دوروں میں یہاں شجرکاری ہوتی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اور اس کی خاص کر کے پروٹیکشن ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ درخت کٹے نہیں ہیں اور آپ کو ایک وسیع عریض علاقے پہ فارسٹ نظر آ رہے ہیں. یہاں جنگلات کی حفاظت تو ایک تو محکمانہ طریقے سے ہم اپنے ملازم ہیں، ہمارے فارسٹ ہیں، گارڈ ہیں، رینج افسر ہیں، ڈی ایف او، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر جگہ پہ ضلع پونچھ کے اندر جو کافی عرصے سے تحفظ جنگلات کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہ الحمدللہ اس وقت 85 کے قریب ہیں پورے ڈسٹرکٹ پونچھ میں. اور وہ اصل چیز ہے کہ وہ لوگ جنگلات کے ملازمین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مل کے تو اس جنگل کی حفاظت کو ممکن بنایا. جی ناظرین، جب جنگلات میں آگ لگتی ہے تو بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ مقامی لوگ تماشائی بن کے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک اور مقامی فرد یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جذبہ جنگلات کے حوالے سے کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ سرسبز شاداب درخت دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، یا جلتے جنگل کو دیکھ کے آپ بھی جلتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یہاں پہ ہرا بھرا آپ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ سب اس چیز سے بہت خوش ہیں. آج سے تقریباً سن 2005 کی بات ہے، ظاہر صاحب نے ہمیں وہاں درخت لگا کے دیے تھے، تو ہم خود لگا رہے تھے، تقریباً 20 سے 25 لوگ تھے. تو جا کر آپ اس جنگل کو دیکھیں، ماشاءاللہ ہرا بھرا جنگل ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو اسکول کے اداروں کے بچے دور دور سے آتے ہیں، تو پہلے سائے پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو آج الحمدللہ ہر آدمی سائے میں بیٹھتا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ بھی لیں کہ یہاں پر ہر آدمی تعاون کرتا ہے. سب سے پہلے جنگلات والے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جنگلات کے ساتھ تعاون کرنا. یہ آپ 20-25 لوگوں نے جو کردار ادا کیا تھا، جن جذبوں سے آپ نے آغاز کیا تھا، آج وہ تناور درخت بن چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے جذبے باقی لوگوں میں بھی آ جائیں؟ انشاءاللہ ہم اپنی جتنی جنریشن ہے ہمارے، خاص کر کے میں اپنے بچوں کو بھی یہی بولتا ہوں کہ اگر آپ نے پودا ٹیڑھا نظر آتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں. ارد گرد کے اور بچوں کو بھی یہ ہم پیغام دیتے ہیں. تو یہ ہماری سمجھے زندگی ہے. یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آکسیجن ہم لوگ لیتے ہیں ایک مشین سے، تو اگر اللہ پاک نے ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے اگر ایک آکسیجن دی ہے تو اس سے بڑی کوئی بات میں کہتا ہوں نہیں ہے.
صحیح ہے. آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جذبے ہیں ان کا جو عملی مظاہرہ ہے یہ جنگلات نظر آ رہے ہیں. یہ خوبصورت جو جنگلات ہیں انہی نوجوانوں کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے خوب محنت کی اور جنگلات کے ساتھ تعاون کر کے آج یہ تناور درخت جو نظر آ رہے ہیں ہریالی نظر آ رہی ہے. یہ نوجوان اور محکمہ جنگلات مبارکباد کے مستحق. آپ کیا کہیں گے اعجاز صاحب کہ زمین کے کٹاؤ میں کتنا درختوں کا رول ہے؟ جنگلات کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا یہ بقائے حیات ہیں. جنگلات کے حوالے سے اگر بات یہاں کرنی چاہیے تو جتنی بھی کہیں گے تو کم ہوگی. تو جنگلات بیسیکلی جو زمین کا کٹاؤ ہے یہ جنگلات کی وجہ سے بہت کم ہو رہا ہے. جہاں جنگلات یہاں ہی آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ہمارے درخت ہیں وہاں آپ دیکھیں زمین بالکل اسٹیبل ہے, اور جہاں نہیں ہے وہاں دیکھیں آپ سلائڈ ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ, آپ روڈ پہ بھی دیکھیں اور اسی پہ دیکھیں. تو یہ ضروری ہے. تو میرا آپ سے یہی یہاں آپ کے توسط سے یہی میسج ہے کہ جنگلات جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں, اور اس سے نہ صرف زمین کا کٹاؤ رکتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بیشتر بہت سے فائدے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہماری جو خشکسالی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پانی جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں, اور جہاں جنگلات ہیں جہاں ٹری کور زیادہ ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو چشمے ابھی بھی ملیں گے, ادروائز آپ کو کہیں اس طرح کا پانی کی صورت نہیں ملتی. پھر یہ جو آکسیجن ہے یہ اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ایک جو تناور درخت ہے سے بڑا درخت, یہ ایک درخت کم از کم 16 آدمی کو آکسیجن مہیا کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر یہ اتنے بڑے جنگلات جہاں ہوں گے وہاں پھر جو لیونگ سسٹم ہوگا اس کا کیا ہوگا, لوگوں کو تازہ ہوا ملے گی, آکسیجن ملے گی. تو اس حوالے سے بھی میں کہ زیادہ سے زیادہ جنگل لگائیں. اس کے اور بھی معاشی فائدے بھی ہیں. یہاں جو بیسیکلی جہاں میں رینج افسر ہوں یہاں ہمارے ایک پاپولر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی فاسٹ گروئنگ اسپیشی ہے, یہ کمرشل بھی ہے. یہاں آج ہمارے راولا کوٹ جو کہ ایک اس طرح کی جو زمین تھی کہ وہاں اور کوئی فصل نہیں ہو رہی تھی, وہاں لوگوں نے ایک 20-30 سال پہلے یہ پاپولر کی جو ہے یہ پودے لگائے, اور آج ماشاءاللہ وہاں ہم آپ کو ڈیٹا بھی دے سکتے ہیں. وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاپولر کے درختوں سے اپنے گھر بھی بنائے, اپنے بچوں کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرائی, بچوں وغیرہ کی شادیاں بھی کرائی, اور بھی بہت سارے معاملات کیے. میرا ایک میسج یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی جنگل میں آگ لگے تو میری کمیونٹی سے اور لوکل جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ نہ صرف وہ تعاون کریں بلکہ قومی جو ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ہیں یا رینج آفیسر ہے یا بلاک افسر ہر جگہ, چونکہ ہم نے فائر اس طرح کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر. قبل ازیں ہم نے ہر جگہ جو بھی کلوجر تھے یا فارسٹ تھے لوگوں کو آگاہی مہم بھی کی, اسکول کی سطح پہ بھی جا کے ہم نے کی, مسجد میں بھی جامع مسجد تھی وہاں بھی لوگوں کو بتایا. تو فوری طور پہ وہ ہمیں آگاہ کریں, آگاہ کرنے کے بعد جس پوزیشن میں وہ ہیں وہ آگے ہماری معاونت کریں. تو انشاءاللہ جس طرح یہ یہاں میں اور یہ کنزرویٹر رفیق صاحب اس دن یہاں پہنچ گئے تھے تو یہ کمیونٹی کی تعاون سے یہ 10-15 منٹ میں یہ آگ پہ کنٹرول ہو گیا. اگر یہ کمیونٹی تعاون نہ کرتی تو یہ سارا علاقے پہ پھیل جاتی, پھر مشکل ہو جاتا. جی ناظرین, محمد سرور کیانی ایک بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں. یہ اس جنگل کی حفاظت کے لیے اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کیسا لگتا ہے جب آپ ان درختوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ سر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. تو میں دن رات کوشش کرتا ہوں کہ درختوں کی حفاظت کی جائے, ان کو مال مویشیوں سے بچاؤں, اور ان کو بڑا ہونے میں مجھے لوگوں کا تعاون بھی چاہیے, اور کم از کم 3 سال تک ان کی حفاظت کی جائے گی, تب جا کے جو ہے نا یہ اپنے مقام تک پہنچیں گے درخت. آپ کے نزدیک آگ کیوں لگتی ہے؟ آپ تو جنگل میں ہی ہوتے ہیں, آگ لگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر آگ کبھی چھوٹے بچے لگا دیتے ہیں, وہ بس ایسے چھوٹے بچوں سے لگ جاتی ہے, یا لوگوں کی اپنی زمین ہے وہ اس میں گھاس کو آگ لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے آگ پہ قابو نہیں پڑتا, وہ بے قابو ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ساتھ یہ لوگ تعاون کر رہے ہیں؟ سر میرے ساتھ ہیں بہت, میرے جتنے محلے کے لوگ ہیں جب بھی ان کو پکارتے ہیں آواز آتی ہے وہ موقع پہ پہنچتے ہیں, آگ بجھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, میچ دوڑتے ہیں, چھوٹے بچے سب میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور یہ اسی تعاون کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنے درخت ہیں, یہ سب اسی وجہ سے جو بچے ہیں. بالکل صحیح, آپ پاکستان کا فخر ہیں. آپ کیا پاکستانیوں کو پیغام دیں گے جنگلات کے حوالے سے؟ سر میں یہی پاکستان کے لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہ رہا ہوں
कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत करें ताकि जो है ना माहौलियात में आसानी हो और माहौलियात में तब्दीली पैदा हो और ऑक्सीजन का जो है ना सिस्टम बेहतर हो। जी नाज़रीन, पाकिस्तान भर के जो जंगलात हैं वो आग की लपेट में हैं। आग की लपेट की वजह से जो माहौलियात पे असरात हैं वो क्या पड़ते हैं, इंसानों पे असरात क्या पड़ते हैं और जो चरिंद परिंद हैं वो कितना मुतासर होते हैं आग की वजह से। जो जंगलों में जिनका मस्कन है, सरदार खालिद साहब जो DFO हैं तजदीद पुंछ, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे खालिद साहब? ये जो अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम बनाया हुआ है, इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो हमारी वाहिद शायद ज़मीन है जिस पे कि ज़िंदगी है। तो यहाँ हर चीज़ का अपना एक अल्लाह ताला ने रोल मुतय्यन किया हुआ है। जंगलात का भी है, जो इंसान हम इसमें बसते हैं उसका भी है, जो चरिंद परिंद है उसका भी है। तो आग जो है वो नेचुरल फिनोमेना नहीं है, कभी कभार इसका हो जाना तो नेचुरल है, लेकिन जिस तवातर के साथ जंगलात में आजकल आग लग रही है और ये लोग खुद जब आग लगाते हैं अपनी ज़मीनों पे लगाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स पे लगाते हैं, तो इसके बड़े बुरे असरात जो हैं वो माहौल पे मरतब होते हैं। एक तो जो लोग अस्थमेटिक हैं, जिनका अस्थमा वगैरह होता है जिनको, उनको इससे पोल्यूशन लेवल बढ़ने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और सारी दुनिया में जब पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो हार्ट अटैक बढ़ते हैं, अस्थमा की बीमारी होती है, बाकी जो फेफड़ों की, नाक, कान, गले की बीमारियां ये बढ़ती हैं और इंसानी सेहत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं। आपकी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो इस इलाके में आज़ाद कश्मीर में है कि यहाँ चश्मों से लोग पानी लेते हैं, पानी का मेन सोर्स चश्मे होते हैं। और ये जो जंगल हैं ये समझ लें कि इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। पानी आता है और यहाँ से एब्जॉर्ब होकर नीचे जाता है और चश्मों का जो पानी है वो रिचार्ज होता है। जब वो यहाँ आग लग जाती है तो ये जो खाक है ये उन पोर्स को बंद कर देती है जिनसे पानी नीचे जाता है, और जब पानी नीचे नहीं जाएगा तो रिचार्ज कम होगा और हमारे पास जो शॉर्टेज के 1-2 महीने होते हैं जून में और दिसंबर में, तो उसमें पानी बहुत कम हो जाता है। और ना सिर्फ इससे इंसान मुतासर होते हैं बल्कि चरिंद परिंद सारी जो मखलूक़ात है अल्लाह ताला ने बनाई है सारी इससे मुतासर होती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया में, जो टेम्परेचर पहले से राइज़ कर रहा है। जब मज़ीद हम बर्निंग करेंगे, इलाके जलाएँगे तो मज़ीद कार्बन रिलीज़ होगी और मज़ीद केमिकल रिलीज़ होंगे और आपका जो टेम्परेचर है उसमें जो बढ़ने की रफ़्तार है वो भी तेज़ हो जाएगी। और हम पहले ही चूँकि इसकी वजह से बारिशें हमारे यहाँ जो उसका पैटर्न था अल्लाह ताला ने एक 40-50 साल से जो पैटर्न था इस इलाके का वो भी बदल रहा है। अब उन महीनों में बारिशें होती हैं जहाँ पहले कभी नहीं होती थी और वहाँ पे बारिश होती है जहाँ शायद उसकी हमें उस तरह ज़रूरत नहीं होती। और हमें जो है बायसियत कौम जो है इस सारी जो ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसीबत आई हुई है, इससे निपटने के लिए हमें बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा और लोगों को ये एहसास करना होगा कि अगर हम आग लगाएंगे और इसको बुझाएंगे नहीं तो इससे ये नहीं होगा कि सिर्फ जंगल जलेंगे या ये चरिंद परिंद मुतासर होंगे, अल्टीमेटली हमारी सेहत और हमारी इकॉनमी जो है वो इससे जो है वो मुतासर होने का शदीद ख़दशा मौजूद है। ज़मीन के कटाव में दरख्तों का क्या रोल है और प्राइवेट लैंड पे शजरकारी करके कैसे लोगों को इन्वॉल्व करके हरे भरे जंगलात किए जा सकते हैं। DFO वाटरशेड सरदार लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सरदार लतीफ़ साहब, जिस जंगल में हम बैठे हुए हैं ये खूबसूरत ये जंगल है, और क्या आप कहते हैं कि ज़मीन के कटाव में दरख्तों का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? जंगलात ज़मीन के कटाव को रोकने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। एक तो यह है कि मेरा जो शोबा है वाटरशेड डिवीज़न, ये प्राइवेट लैंड्स जो लोगों की ज़मीनें हैं उस पे शजरकारी, शजर परवरी और उसके अलावा चेक डैमिंग और दीवार बंदी ये कटाव को रोकने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। इसके अलावा इस वाटरशेड डिवीज़न के तहत लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए प्राइवेट नर्सरी का रुझान वो लोगों में पैदा हो रहा है
ان سے ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, وہ پودے خریدتے ہیں, اور ایک تو ان کا روزگار بھی بڑھتا ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کے کٹاؤ میں جنگلات کس حد تک رول ادا کرتے ہیں, اب بلوچستان چلے جائیں, شمالی علاقہ جات چلے جائیں, آپ کو بالکل راکھ جیسے پہاڑ نظر آئیں گے, اور وہاں کوئی جنگل وہ نہیں ہے. وہ اسی لیے کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے وہاں جنگل ہوئے ہوں گے, اور وہ اسی طریقے سے تباہ و برباد ہوئے, اور وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اور وہ پتھر باہر نکل آئے, راکھ نکل آئی. تو اسی طریقے سے یہ جو جنگل ہیں, ان کا جو روٹ سسٹم ہے, یہ روٹ سسٹم ایک جالے کے طور پہ, جس طرح جال ہوتا ہے وہ کسی چیز کو قابو کرنے کے لیے, تو یہ مٹی کو یہ قابو کر ایک جال کی صورت میں مٹی کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ڈائریکٹ مثلا جو بارش ہوتی ہے, اگر جنگل نہ ہوں تو ڈائریکٹ زمین پہ بارش وہ جذب بھی نہیں ہوتی, اور وہ مٹی جو ہے اوپر والی مٹی وہ اس کو ایروڈ کر دیتی ہے, وہ سلائڈنگ کی شکل میں, پارٹیکلز کی شکل میں, جو جا کے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم میں ڈپازٹ ہوتی رہتی ہے, اور ان کی عمریں بھی گھٹاتی ہے. تو اس لیے جنگلات جو ہے یہ شجرکاری کرنا جنگل کے رقبے میں, پرائیویٹ رقبے میں, جو ننگے رقبے ہیں, بہت اہمیت کا عمل ہے. ایک تو زمین کا کٹاؤ روکتے ہیں, دوسرا جو ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں. گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے, اس میں بھی پاکستان, آپ کو علم ہے کہ پاکستان موسٹ افیکٹڈ کنٹریز میں 7ویں نمبر پہ ہے, اور اس کے لیے بھی یہ ایک ہی فائدہ نہیں ہے زمین کے کٹاؤ کو روکنا, بلکہ جنگلات کے بہت ملٹیپل فائدے ہیں لوگوں کے لیے, انسانی زندگی کے لیے, حیوانی زندگی کے لیے, اور پورے دنیا کے لیے اس کی اہمیت بہت ضروری ہے. ناظرین, جنگلات میں آگ لگنے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, اور آگ پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, اور آگ کیوں لگتی ہے, یہ سارے عوامل ہیں, اس پہ بات بھی کریں گے. اور محکمہ جنگلات کا جو رول بنتا ہے, کیا وہ رول ادا کیا جا رہا ہے, مقامی لوگوں کا کتنا کردار بنتا ہے اس حوالے سے کہ جنگلات کے ساتھ تعاون کریں, درختوں کے بچاؤ کے لیے وہ کردار ادا کریں. کنزرویٹر ڈیولپمنٹ پونچھ ڈویژن میرے ساتھ سردار رفیق صاحب موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں. سردار رفیق صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس خوبصورت جنگل میں موجود ہیں, یہ تناور درخت ہیں, خوبصورت یہ جنگلات ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے, آپ لوگوں نے اس جنگل کو بڑی حفاظت سے پالا ہوا ہے, تو کیا گزرتی ہے آپ لوگوں پہ؟ آپ کو بخوبی علم ہے کہ پورے پاکستان اور آزاد کشمیر اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے, اور کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پہ آگ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی جو تبدیلی ہے, یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے, اور جس کے جو گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جنگلوں میں اور جنگلوں سے باہر جو لوگوں کے پرائیویٹ ایریاز ہیں, وہاں جو فائر میٹیریل ہے وہ بہت زیادہ جمع ہے. اور ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جنگلوں سے گھاس کاٹتے تھے, اور جو پرائیویٹ اراضیات ہیں وہاں سے بھی مال مویشیوں کے لیے لوگ گھاس کاٹتے تھے. اب کھیتی باڑی کا رجحان کم ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے گھاس کی مقدار جو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آگ لگنے کے امکانات وہ بڑھ رہے ہیں. یقیناً آگ کوئی نہ کوئی تو لگاتا ہوگا, خود تو لگتی نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے. ایسے لوگ جن کو جنگلات کی اہمیت اور افادیت کا علم نہیں, وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اس کے لیے محکمہ جنگلات اپنی بساط کے مطابق ہم فائر پریونٹیو میئرز ہم لے رہے ہیں, لیکن لارج سکیل پہ فائر میٹیریل ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے جنگلات سے فائر میٹیریل کا ڈسپوزل کیا جا سکے. ہم اپنے جنگلات کو بچانے کے لیے فائر بریک لائنز اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں,
لیکن جب پرائیویٹ رقبہ جات میں آگ لگتی ہے تو وہ پھیل کے جنگل میں آ جاتی ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے جنگل بچانے ہیں تو آگ لگنے سے ان کو بچانا ہوگا. یعنی جو ہمارے فائر پریونٹیو میئرز ہیں لگ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. اور اس کام میں جب تک کہ ہم لوگ جو ہیں جو جنگلوں کے ایڈجائننگ ایریاز میں رہائش پذیر ہیں جب تک ان کا تعاون نہیں ہوگا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کے اندر ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا کہ ہم آگ پہ کیسے کنٹرول کریں. میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارا جو بھیمبر فارسٹ ڈویژن ہے وہاں بڑے وسیع پیمانے پر آگ کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے 4 ملازم جو ہیں اس وقت CMH کھاریوں میں زیر علاج ہیں. وہ بری طرح جل چکے ہیں اور وہ ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے. اور اللہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی زندگیاں بچائے. اور وہ اس وقت بڑی اذیت ناک حالت میں زیر علاج ہے. ہمارا پورا محکمہ اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, ان کی معاونت کر رہا ہے چونکہ ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. اور پورے آزاد کشمیر سے آفیسر جو ہیں وہ کل سے جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن جو ہے ان کے علاج کے لیے وہ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں آگ سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. آج کل جدید آلات کا زمانہ ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ محکمہ جنگلات آزاد کشمیر ان کو اڈاپٹ کرے. اس طرح کی پالیسی, اس طرح کی منصوبہ بندی بجٹ میں یہ چیزیں رکھی جائیں تاکہ ان پہ قابو پانے کے لیے جو فائر کٹس ہیں ان کا استعمال کیا جائے اور اپنے لوگوں کو بچایا جائے. یہ ہمارا پلان بن چکا ہے, اس کا وہ اسٹیمیشن بھی ہو چکی ہے کہ کم از کم ہمارے جو چھوٹے ملازم ہیں ان کو شوز دیے جائیں, فائر پروف ان کے یونیفارم دی جائے, ہیلمٹ دیے جائیں, ٹارچ وغیرہ روشنی کے لیے ٹارچ دی جائیں. یہ ہمارا پلان بن چکا ہے اور بہت جلدی ہمیں یہ فیسلٹیز مل جائیں گی. لیکن لارج اسکیل پہ چونکہ نہ تو ہمارے پاس کوئی واٹر باؤزر ہے نہ ہمارے پاس کوئی واٹر ٹینکر ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اس پہ ٹائم لگے گا لیکن یہ فوری طور پہ ہمارا محکمہ یہ انیشیٹو لے چکا ہے اور جلد از جلد ہم اپنے لوکل سٹاف کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے.